अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान का भारत के साथ सीज़ फायर हो चुका, मगर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकारों को पसंद नहीं आई। लिहाजा वो ट्रंप और मोदी हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बाज़ तज्ज़ियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हजीमत से बचा लिया, वगरना पाकिस्तान ने राफेल और भारत का गरूर दोनों खाक में मिला दिए थे। जबकि अमरीकी सदर सीज़ फायर के बाद दोनों ममालिक को जंग की बजाय तिजारत का मशवरा देते हुए खाने पर मदऊ करने की भी ख्वाहिश का इजहार है। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तानी अफवाज ने मुल्क का वक़ार बुलंद कर दिया है और इस वक्त ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आएँ और मुल्क को मुआशी मैदान में आगे लेकर जाएं, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत फ़ौज और कौम के साथ खड़े होने का पैगाम तो देती है, मगर हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल से पैगाम भिजवाया कि अदालतों पर उन्हें एतमाद नहीं, लिहाजा तहरीक चलाई जाए। हालांकि भारत के साथ अभी सीज़ फायर हुआ है, मुकम्मल तौर पर अमन नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तहरीक चलाने के लिए एक्टिव हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अगर अपने बानी से मुलाकात ना हो तो वो किसी भी हुकूमती रुकन असम्बली को अपने सूबे में दाखिल ना होने देने की धमकी देते दिखाई देते हैं, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त जुनैद अकबर से इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं जब मुल्क हालत जंग में होता है और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग जंग के दौरान फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ पोस्ट अपलोड करते दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि जब हमारी सियासी जमातें एक पेज पर नहीं होंगी तो मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा, और अगर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आता तो मईशत में बेहतरी कैसे आएगी, और अगर मईशत में बेहतरी नहीं आती तो हम दुनिया के तमाम तर दूसरे ममालिक के साथ सर उठाकर कैसे खड़े होंगे। आज हमने देख लिया है कि भारत ने हमें कैसे सिफारती महाज पर अकेला करने की कोशिश की, हम पर अटैक करके दुनिया के नक्शे से मिटाने की जुर्रत की, मगर हमारी होकर फौजी क़यादत के बरवक्त और दानिशमंदाना फ़ैसले ने हमें सुरखरू किया और इस फतह को सेलिब्रेट करने की बजाय सियासी जमातें तकसीम होकर मुल्क की इस्तेहकाम को दाव पर लगाने के लिए तुल चुकी हैं। भारत की जानिब से हमले का ख़तरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का मंसूबा मौजूदा सियासी बहरान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वसी करेगा। इस पर भी बात करेंगे और साथ ये भी कि इस बहरान से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्या तमाम तर सियासी जमातें टेबल टॉक पर आ सकती हैं। पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी मैं ज्वाइन कर चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ और आगाज़ करने से पहले मैं आज की जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट हुई है उसका एक पहला हिस्सा पढ़ने की जसारत करती हूँ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से लिखा जाता है कि 14 मई 2025 इमरान खान remains arbitrarily detained for 648 days. The authoritarian military regime under General Asim Munir has kept Imran Khan illegally incarcerated under conditions which violate United Nations Nelson Mandela rules. और यही नहीं है, इसके बाद बहुत सारे और इल्ज़ामात भी हैं, इसमें से काफ़ी सवाल निकल सकते हैं तो मैं बचा के रखती हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये वक्त है ये बताने का कि बाहर निकलें, तहरीक चलाएं, फिर ये कहने का कि हमें एतमाद नहीं अदालतों पर, तहरीक चलाएं, फिर ये कहने का कि जुनैद अकबर साहब इस्तीफ़ा दे, अपना पूरा फोकस तहरीक पर रखें। ये क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वो ऐसी बड़ी बात, वो तो एक उन्होंने अपनी पार्टी के नुक्ता नज़र से कहा है कि वो एक काम करें और इस वक्त पार्टी में तंजीम की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि में सही तंजीम जिस तरह होना चाहिए उसका फुकदान नज़र आता है। तो एक आदमी जिसको जिम्मेदारी दी जाए कि तुम इस बात को पूरा करो। आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से इनकार्सिनेटेड है, ये ट्वीट करना और बताना कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो मिलिट्री रजीम जनरल आसिम मुनीर पर, आप कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक तो नहीं है इसके अंदर बात, ये उनके क्यों नहीं है सर? ये ऑफिशियल ट्वीट है। प्लीज आई वुड लाइक यू टू प्लीज ओपन योर फोन राइट नाउ, गो टू ट्विटर or X and please type Pakistan Tehreek Insaf official page and read that tweet for us.
for a minute and then answer the question, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم انڈر الرٹ ہیں, ہائی الرٹ ہیں, ہم نے ایک بار کوشش کر کے بھارت کو اس کی اوقات دکھا دی ہے, دوبارہ بھی وہ جسارت کر سکتا ہے جو ان کے موڈ سوئنگز ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بھارت کا جب اٹیک ہوا ہے تو پوری قوم تحریک انصاف باقاعدہ طور کے اوپر بالکل پوری قوم کے ساتھ اکٹھی تھی, کوئی الگ نہیں تھے, اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ پاکستانی ہیں, سب نیشنلسٹ ہیں اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی سوورینٹی جو ہے وہ ہر شخص کو عزیز ہے, وہ لیڈر ہیں, اپوزیشن میں ہے یا کہیں پر بھی ہے, اور دشمن کے مقابلے میں کوشچن ارائز نہیں ہوتا کہ کوئی آبجیکشن کرے گا پاکستان کی آرم فورسز کے اوپر. اور آرم فورسز نے جو جس پروفیشنل سکل کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی حفاظت کی ہے اور جو مقابلہ بھی کیا ہے, اور اپنے سے بہت بڑے دشمن کے اوپر جو کاری ضربات لگائی ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور ہر پاکستانی اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور ہیرو کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ ایسی باتیں پھیلانے والی جو ہے کسی نے اور کس انداز میں کہاں سے نکلتی ہیں, یہ اب ایک آدمی جیل میں ہے, اس کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں کرنے والے کون ہیں, کون ففتھ کالمنسٹ کا رول ادا کرتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں. کوشچن یہ ہے بہت سمپل, میں یہ آپ سے بات کروں, کوئی قطعاً کسی صورت نہیں ہے. میں دیکھیں بہت ساری جب فوج جب آ جاتی ہے نا, سیاست میں ملوث ہوگی تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ بات ہوئی ہے جس وقت تو جنرل عاصم منیر کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ پوری قوم کھڑی ہے, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کا جو مظاہرہ انہوں نے یہ آپ کہہ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے, بلکہ ابھی آپ سوشل میڈیا پر وہ اس کی کنفرمیشن بھی لے سکتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کال دیم کلٹ because they have become a cult. وہ جو کلٹ ہے, جب پاکستان آرمی کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اس بہت بڑی فتح پر, تو وہ لوگ اٹھا کر عمران خان صاحب کی پکچر چسپا کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے شکل پر, چہرے پر, اس کو مٹانے کے لیے. آپ مجھے, میں نے تو یہ پورا ٹویٹ سر پڑھا ہی نہیں ہے, میں نے تو صرف اس کا ایک حصہ پڑھا ہے جس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے, احمد اویس صاحب, دی آتھورٹیرین ملٹری رجیم انڈر جنرل عاصم منیر. مجھے بتائیں, ہیز کیپٹ عمران خان, ہیز کیپٹ عمران خان, عمران خان صاحب پر جنرل عاصم منیر نے تو کوئی کیس نہیں کیا ہوا. ملٹری, مجھے بتائیں کہ کیا ان کی اما پر وہ اندر ہے, کیا 9 مئی کے کیسز میں یا دیگر کیسز میں وہ اندر نہیں گئے, کیا ان کا فیصلہ عدلیہ نے نہیں کرنا سر؟ دیکھیے وہ باتیں بہت ساری ہے, اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا اس وقت. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ باتیں اس موقع کے اوپر جیسے آ رہی ہیں سامنے, آپ اس کو, میں باقی مہمانوں کی طرف بھی جان چاہ رہی ہوں, آپ اسے کنڈیم کر دیں. آپ بولے کہ جو ٹویٹ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے ہوئی ہے ایکسپر, میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آفیشیل, بالکل کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ عمران خان کے علم میں بھی یہ باتیں نہیں ہوں گی. یہ کون کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے. چلے, آئی ایم شور کہ یہ جو آپ نے لفظ بولے اس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف بریگیڈ ٹارگٹ پہ نہ رکھے. شیلا صاحبہ, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں ہم وی ور ایکسپیکٹنگ, اینڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیڈ دیٹ وے سو بیوٹیفلی, کہ انہوں نے نہ صرف جہاں پر عطا طاہر صاحب انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر قوم کی آواز بلند کر رہے تھے, اپنا کیس رجسٹر کرا رہے تھے, وہیں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شانہ بشانہ حکومت کے کھڑے تھے, اور جہاں تک ہو سکا انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو تمام تر سوالات کا جواب دیا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم نے اپنے گھر کے لوگوں کو بھی پہچان لیا؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری قوم نے کردار ادا کیا. وہ بچہ جو 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, چپس بیچنے نکلا تھا, اس نے شہادت دی. وہ بہن بھائی جو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھے, اور وہ شیرخوار بچے اور وہ چھوٹے بچے اور وہ کھیت میں کام کرتا ہوا کسان اور اس کے 2 بیٹے, یہ ہمارے لیے سویلین ہیرو ہیں جنہوں نے اپنے اپنے محاذ پہ اپنے آپ کو جو ہے کام میں مصروف رکھا, اپنے ملک کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. اب بات یہ آتی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سیاست ہے, جو ہمارا جینا مرنا ہے, وہ ہمارے ملک کے لیے ہے, اور ہمارے ایک دوسرے سے نظریاتی اختلافات ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے پہلا ہمارا ملک ہے. اور جہاں تک
बात है पीटीआई की, बैरिस्टर गौहर और दूसरे वो लोग, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि उमर अयूब साहब की स्पीच असेंबली में इंतहाई गलत स्पीच थी। इसके अलावा एक दो लोगों की, लेकिन अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया। अवाम जो थे वो अपने वतन के साथ थे। और मैं, क्योंकि आज ये ट्वीट हुआ है, तो जो भी हैंडलर्स हैं उन्हें देखना चाहिए कि ये किस तरह का ट्वीट उनके ऑफिशियल अकाउंट से हुआ है। ये बहुत गलत बात है। और मैं इस वक्त ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम का मोराल इस वक्त बहुत बुलंद है, और वो ये समझते हैं कि हमारी फौज, जिसका काम है हमारी सरहदों की हिफाजत करना, जो कि ट्रेंड है इसके लिए, उसने अपनी भरपूर ट्रेनिंग का मुजाहरा किया है और ये दिखा दिया कि वो जो एक बात कही जाती है कि मैली आंख से भी देखा, हमने सब्र भी किया, हमने अमन के पैगाम को भी आगे बढ़ाया, और कोई समझ नहीं आ रहा था कि कौन हुकूमत है कौन हुकूमत नहीं है। हर शख्स जो चैनल पे था, हम असेंबली को अपनी जारी रखा हुआ था हमने कि हमारा मोर्चा ये है, यहाँ से हमने बात करनी है। हमारे लीडर्स जो थे, जो भी किसी पार्टी के थे, किसी भी पार्टी के थे, वो लगे हुए थे। तो इस तरह के जो कुछ एलिमेंट्स हैं तहरीक इंसाफ में, तहरीक इंसाफ को उनको देखना चाहिए कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ट्वीट किया, ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो गलत स्पीच कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी का टाइम है और बिल्कुल यही वक्त है इनको देखने का। ठीक है। और मैं सल्यूट करती हूँ हमारे साथ जो हमारे इस सब पार्टिसिपेंट हैं कि उन्होंने बिल्कुल इसको कंडेम किया है। हाँ, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं फिर दुआ कर रही हूँ कि इनके साथ वो काम ना हो जाए जो ब्रिगेड जो सोशल मीडिया की है, क्योंकि ये इसे कंडेम करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड लाइक कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब, चूँकि वो इस वक्त पार्टी को देख रहे हैं, वो भी बाहर आए और सामने आकर इस चीज़ को कंडेम करें। लेकिन नासिर भट्ट साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने जहाँ पर साथ दिया वहाँ पर सीज़ फायर पर मुबारकबाद भी दी, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी सीज़ फायर हो सकता है। आप एज अ गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि तमाम जो पाकिस्तान की जमातें हैं उनको साथ मिलाकर चले इस क्रूशल टाइम में। कितना साथ दिया पीटीआई ने आप लोगों का, और आप इस बारे में सोच विचार करेंगे कि सीज़ फायर यहाँ भी होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सारी कौम को मुबारक दूंगा इस मुश्किल टाइम पे, जो एक वक्त है जिस पे हिंदुस्तान ने वार किया, और इस तरह का वार किया कि खुद ही अटैक करके और ये बताना शुरू किया दुनिया को कि हम तो उस पाकिस्तान एक दहशत गर्दी कर रहा था, और ये जो चीज़ हमने किया है, ये फलां जो उधर दहशत गर्द थे उनके लिए किया है, फलां किया। तो हमने हम देखें हमारी खारजा पॉलिसी, आप देखें कि हमने सब्र का पैमाना, चाहे उसको लबरेज नहीं होने दिया, दुनिया को बताया, उनके साथ कांटेक्ट में रहे कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। अगर पुलवामा जैसा वाक़ा ये हुआ है तो हमें सबूत दे, हम थर्ड कंट्री कोई भी आ जाए बीच में वो देखें। लेकिन जो उसके इरादे थे, उसके इरादे सब खाक में मिलाए। दुनिया ने देखा कि हमने पुरअमन मुल्क का किरदार भी अदा किया, हमने सब्र किया। लेकिन जब उसने हिंदुस्तान ने दोबारा इस तरह की हरकत की तो हमने अपने डिफेंस में वो जवाब दिया कि आज दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ने जो किया अपने डिफेंस में किया। और पाकिस्तान वो न्यूक्लियर पावर जिम्मेदार मुल्क है कि वो, ये ज़रूर बात है कि हमने अमेरिका को भी कहा, बरतानिया को भी, जब फर्स्ट टाइम ये हुआ, और वो वक्त अब आया कि अब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा, क्योंकि हिंदुस्तान भागा जब सुबह 6 बजे उसके ऊपर, हमने जवाब दिया जो उसने अटैक किए, उसका जवाब उसको ऐसा मिला कि वो अमेरिका के पास भागा कि भाई पाकिस्तान को कहें कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जो ये जवाब दिया ये बिल्कुल था, और कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि हमारी अफवाज के साथ खड़ी रही, और अफवाज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने जो जवाब दिया, दुनिया को बताया कि हम मुसलमान कौम, देखें एक पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में मुसलमान कंट्री है, बाकी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये था कि कितना साथ आपको घर से मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो मैं अली मोहम्मद खान साहब की अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने ट्वीट जो है वो PMLN के पेज का किया, रीट्वीट किया, और उन्होंने वो साथ खड़े रहे। तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसको बताइएगा ज़रा, थोड़ा सा एलेबरेट कीजिएगा।
میں یہ بتاتا ہوں، دیکھیں اگر چند لوگ اس طرح کے ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے ان کا حساب ہوگا. میں آپ کو بتاؤں 9 مئی کا حساب اگر میں پھر کہتا ہوں کہ 9 مئی کے مجرموں کو سزا مل جاتی، تو میں نے کل دیکھا ہے کہ وہ حامد صاحب ہیں، ان کے پی ٹی آئی کے مولانا صاحب ہیں، وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ کیا، یہ آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ اپریشیٹ کریں کہ فوج نے جو کردار ادا کیا، فوج نے جس بہادری سے دنیا کو بتایا، جس بہادری سے دنیا کو بتایا کہ ہم مسلمان قوم، ہم امن کے لیے تو بالکل امن کے لیے ہم ساتھ بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو دہشت گردی میں، اس میں ہم نے 50,000 اپنے لوگوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمیں کوئی ریکگنائز نہ کرے. آج آپ بتائیں مجھے کہ قوم ساتھ تھی، پاکستان کی افواج نے جو کردار ادا کیا دنیا جانتی ہے. اب امریکہ اگر آ کے کہتا ہے میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں، تو یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری جیت ہے. ہندوستان نے جو اصل میں تو مودی خود ایک دہشت گرد ہے، اس نے تو دہشت گردی کی انتہا کر دی، لیکن وہ ہمیں بدنام کریں. اب یہ وقت آ گیا ہے. لیکن اپنے لوگ میں آج پھر کہتا ہوں، یہ جو چند ہینڈلرز ہیں نا جو یہ ٹویٹ شیٹ کرتے ہیں، ان کے بھی اب نام سامنے آ گئے ہیں. ان کو بالکل حساب ان کا ہونا چاہیے، ان کی کوئی معافی نہیں. اس مشکل وقت میں اگر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو وہ پھر پاکستان لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی تو کوئی معافی نہیں ہے. اس مشکل وقت میں جب آپ، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں کچھ لوگ، یقینی طور پہ میں خود پرسنلی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ کھڑے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، بلکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے، آپ کو کسی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا تو کوئی کہہ نہیں رہا ہے. لیکن جو یہ سب کچھ چل رہا ہے ایک تحریک چلانے کی موومنٹ کے اوپر، عمران خان صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے، میں واپس آؤں گی تو احمد اویس صاحب سے یہیں سے آغاز کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک. احمد اویس صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا ضرورت تھی یا کیا ایمرجنسی تھی کہ عمران خان صاحب نے عین اس وقت کہ جب جنگ کا ماحول تھا اور پاکستان پہ خطرہ لاحق تھا، انہوں نے جنید اکبر صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سیٹ سے ہٹنے اور پھر تحریک بھرپور انداز میں چلانے کا کہہ دیا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ماننا تو تھا. یہ جو تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں اور کس وجہ سے ہو رہی ہیں اتنے سینسیٹیو موقع پر؟ دیکھیں ابھی اس موقع پہ کوئی تحریک نہیں چل رہی. یہ ایک جنرل بات ہوئی ہوگی، کوئی اس موقع پہ کوئی تحریک نہیں ہے. تحریک تو ایک اس بنیاد کے اوپر ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے، چاہے سپریم کورٹ ہے یا وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے. اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انڈر دی تھم آف دی گورنمنٹ آ گئی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ 12 جولائی کی ججمنٹ جو ہے اب تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اب اس کو ریویو کرنے کے اوپر آ رہے ہیں. تو اور آج تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس ادارے نے امپلیمنٹ کرنی تھی اس نے نہیں کی، تو اس کو نارملی سپریم کورٹ ایک دن بھی ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے اور اس کے پر یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمام ملک کے اداروں کے لیے اس کو امپلیمنٹ کریں، لیکن اس کے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنی کمزور ہو چکی ہے. لہٰذا اس بات کے لیے تحریک چلانا، کیونکہ ملک کا نظام جو ہے اسٹرانگ جوڈیشری کی ایبسنس میں نظام نہیں چل سکتا کسی ملک کا بھی. تحریک چلانا بالکل استحقاق ہے آپ لوگوں کا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ، مجھے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ملک کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ملک میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، برا ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک لے کے نکل پڑتی ہے. یہ کیوں ہے سر؟ کوئی ٹائم کا پرابلم ہے آپ لوگوں کا؟ کیا ایشو کیا ہے؟ گھڑی خراب ہے، سمجھ نہیں آتی، سو کے خواب دیکھتے ہیں، صبح کوئی بابا تعبیر بتا دیتا ہے کہ نکل پڑو ورنہ ٹائم نکل جائے گا. ہوتا کیا ہے سر آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. گھڑی تو ان کی خراب ہے جنہوں نے یہ نظام خراب کیا. بڑی اچھی گھڑی خراب ہے، بڑی، میں کہتی ہوں کمال گھڑی خراب ہے. عمران خان صاحب اٹیک نہیں کر پائے، وہ کہتے تھے اٹیک کر دوں، اور یہ لوگ اٹیک کر کے دکھا بھی دیا انہوں نے. سر میں تو کہتی ہوں ایسی گھڑیاں سب کی خراب ہوں، آپ کی بھی ہونی چاہیے تھی ویسے. ایسی بات نہیں ہے بالکل. بات یہ ہے کہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آج کوئی تحریک چلا دو. ایک جنرل کوئی بات کی شکل ہے. نہیں سر، موقع ہوتا ہے نا گفتگو کرنے کا. سر میں کہتی ہوں آپ تحریک 10 مہینے بعد چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، بات کرنے کی ایک نزاکت ہوتی ہے، کوئی ایپٹ ٹائمنگ ہوتی ہے. چلے وہ چھوڑے، آپ لوگوں کی جو چوائس آف ہائرنگ، ایک منٹ سر، ایک سیکنڈ دے دیں صاحب. آئی ایم گیونگ یو مچ ٹائم دین دیم، کیونکہ میں بہت ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں.
آپ لوگ ایک خاتون جن کو سنم جاوید کہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پتہ نہیں ٹک ٹاکر تھی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی, آئی ڈونٹ نو آپ اسے کیا نام دیتے ہیں, جب 9 مئی کے بعد وہ باہر آتی ہے, بلکہ وہ جیل میں ہوتی ہے, آپ ان کو سینیٹر بنانے کی تحریک شروع کر دیتے ہیں کہ شی ڈیزروز ٹو بی اے سینیٹر. اب ان کا حال چیک کریں, بیفور شی گاٹ اریسٹڈ انہوں نے 27 پچھلے مہینے کی 4 اپریل کی 22 کو پہلگام والا واقعہ لکھا ہے کہ ایسے حالات میں بارڈر پر جانے کا نہ کہو تو کیا سبزی خریدنے بھیجو. اس سے پہلے انہوں نے لکھا کہ کاروبار کرنے والوں کو جنگ لڑنے کا بول دو تو ان کا برا ماننا بنتا ہے. اب مجھے صرف یہ ایکسپلین کریں کہ اس طرح کی جو ٹویٹس کرنے والی خاتون ہے, چھوڑیں گے نہیں, GHQ گھس جاؤ, فلان جگہ گھس جاؤ, کور کمانڈر ہاؤس لاہور گھس جاؤ, یہ والی باتیں کرنے والی خاتون کو پاکستان تحریک انصاف سوچ بچار کر رہی تھی کہ سینیٹر ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہو گئی اب آپ لوگوں کی جماعت کے ساتھ؟ دیکھیے, یہ سنیے میری بات سنیں, کہیں پر بھی کسی تحریک کے کسی ذمہ دار آدمی نے یہ بالکل نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جاؤ اور کچھ کرو. ان باتوں کو کھولیں گے تو اس کی ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں آپ کو. یہ باتیں ایسی نہ کریں آپ, سنم جاوید آپ ہوا دے کے سچویشن کو خراب کر رہی ہیں. نہیں نہیں سر, میں خراب نہیں کر رہی, آپ چلے مجھے ابھی کی ٹویٹس کا آپ کا کام یہ نہیں ہے سر. نہیں, میرا کام اس لیے یہ بنتا ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کے لیے جرنلزم کر رہی ہوں. اگر کوئی پاکستان کے لیے یہ بات کرے گا تو میرا سوال اٹھانا بنتا ہے. آئی ایم سوری آپ نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس طرح کی ٹویٹ کرنے والی خاتون پاکستان تحریک انصاف کا مورچہ سنبھال رہی ہیں. میرا سوال آپ سے صرف یہ تھا کہ کیا آپ نے صفحے سیدھی کرنے کا وقت نہیں ہے آپ کا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اس قسم کی جو بھی ٹویٹ کرے اس کو میں نہ تو یہ کہ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا, میں اس کو بالکل رد بھی کروں گا اور کہوں گا کہ یہ بالکل آؤٹ آف ٹائم غلط بات کی ہے اور یہ بات کرنے کا بالکل جواز کوئی نہیں تھا. یہ بات اس وقت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات جو ہے یہ بات میں اگر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو میں ہر جگہ کھل کے بات یہ کہنے کو تیار ہوں. I never felt feared کہ جو بات میں نے سچی محسوس کرتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں. ابھی بھی آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باتیں ابھی عمران خان سے منسوب کر کے, کیونکہ وہ میں جانتا ہوں, میں جیل میں جا کے ان کو ملتا رہتا ہوں, کئی دفعہ ملا ہوں جیل میں سے, وہاں تو کوئی بات کوئی لکھ کے بھی لا نہیں سکتا کیونکہ کوئی کاغذ کا پرزہ بھی اندر نہیں جا سکتا. سر میں کہہ رہی ہوں تو پھر میرا خیال سے عمران خان صاحب کو یہ بات آپ کو بتانی چاہیے کہ ان کا سوشل میڈیا کون ہینڈل کر رہا ہے, یا تو عمران خان صاحب کا ایک بیان آنا چاہیے کہ میں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے اجازت دیجیے اگلے ویک میں جاؤں گا اور جی میں اگلے ویک میں جاؤں گا تو اور میں بالکل یہ باتیں جو آپ نے آج مجھ سے کی ہیں یہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں میں ضرور کروں گا اور میں اس کی تصدیق بھی کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا باتیں کس شکل میں, کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس. ٹھیک ہے کہ جب ایک بات سے دوسرا آدمی اس کو دہرا کے بات کرتا ہے تو بات کی شکل بدل جاتی ہے. چلیں گریٹ آئی ہوپ کہ وہ یہ بیان دے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا شعلہ صاحبہ, چونکہ اب ہم ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے ابھر رہے ہیں باہر, تو ایک بڑا کوسچن مارک ہماری اکانومی پر ہے, اسے اسٹیبل کرنا بڑا ضروری ہے. جو ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو پاکستان نے کر دیا وہ بہت اچھے طریقے سے کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی بات کریں اور یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کافی عرصے سے ایک دوسرے کے قریب آنے کی مختلف ٹاپکس پہ کوشش کر رہی ہیں, منیمم ایجنڈا پہ, کہ ہماری کچھ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جس کو حکومت آئے جائے کوئی, کیونکہ ظاہر ہے اگر ڈیموکریسی ہے تو کسی کی بھی گورنمنٹ آ سکتی ہے, کہ اس پہ بات اس کو نہ چھیڑا جائے. تو اسی طرح جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی پہ بھی بات ہو رہی ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ٹریک پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جب ہم نے اسپلٹ مینڈیٹ دیکھا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ ہی کے ذریعے بہتری آئے گی, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں. ہم جو زیادہ سیٹس لے کر آئی ہے پارٹی اس کو سپورٹ کریں, اس کو حکومت کرنے دیں. پی ٹی آئی نے نہیں مانا, ہم نے نون لیگ کو دعوت دی اور ایک کوشش ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ صرف 2 دن اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ رہا, لیکن جیسے ہی الحمدللہ پاکستان نے جواب دیا اس کے اگلے دن جو ایک نفسیاتی حد ہے 9000 سے بھی اوپر ایک معاملہ گیا. اگر میں فگر غلط کر دوں تو پلیز اس کو 10,000 کا اضافہ ہوا اور اس کے بعد 1,17,000 پہ پہنچ گیا. جی میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتی ہوں
کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خوش قسمتی رہی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی انہی وقت میں ہمیں سپورٹ ملی. اب جو بات کی جا رہی ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ پنجاب کی لوکل گورنمنٹ کو بحال کیا جائے، نہیں کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اسی طرح ڈی سی ریلوے کے ڈی سی اسلام آباد کے لیے بھی آرڈرز آئے تھے. اسی طرح جو زرداری صاحب کا کیس تھا انتہائی گھسا پیٹا تھا، اور پریال صاحبہ کا تو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن تھی 1 کروڑ روپے کی، بینک ٹو بینک، لیکن ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا گیا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اسی طرح ہے. لیکن جعفر ایکسپریس پہ جب اٹیک ہوا تو وہی خاتون جن کا آپ نے نام لیا، جن کو کورٹ سے کہا گیا کہ بہت بری زبان ہے آپ کی، بند رکھیں، اس وقت بھی ان کی انتہائی عجیب سی ایک ٹک ٹاک پہ کہوں یا ویلاگر ہو گئی ہیں شاید اب وہ، انہوں نے اس وقت بھی بہت غلط گفتگو کی. اور میں ایک اور خاتون میں احترام کرتی ہوں، انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے، تمام خواتین کا جنہوں نے اپنی پارٹی کے لیے جیل گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر حملہ نہیں کیا جا رہا، جواب نہیں دیا جا رہا، تو عمران خان کو نکال لیں، وہ مودی کو جواب دے دے گا. یہ بڑی غلط اپروچ ہے. ہم اگر چاہیں تو اس پہ سیاست کر سکتے تھے کہ آپ کے تو قائد نے کہا تھا کہ مودی کو سپورٹ کریں، کیونکہ جب وہ آئے گا تو اس سے ہم کشمیر پہ بات کریں گے، اور کشمیر حالانکہ ان کے مینیفیسٹو میں تھا کہ کشمیر کی جو ہے ڈسپیوٹڈ حیثیت ختم کریں گے، انہوں نے کی. لیکن ایک سیاستدان ہوتے ہوئے انہوں نے ان کے مینیفیسٹو کو نہیں دیکھا تھا، جس سے اصل میں ہماری حیث پاکستانی ہے. اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے کون سے بارڈر سے کیا ہو سکتا ہے، کس بارڈر سے کیا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا وقت ہے جس میں سب کی پہچان ہو رہی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک بات میں اور کہوں گی کہ آج بھی ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہوئی ہے، علی مدد جتک پہ اٹیک ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ پتہ نہیں ان کا اس وقت کیا حال ہے. کے پی میں بھی ایک بلاسٹ ہوا ہے جس میں ایک شخص شہید ہوا ہے. تو ہمیں بہت ہی سنجیدہ صورتحال کو دیکھنا ہے، کیونکہ جب بارڈر پہ نہیں ہوگا تو اس طرح سے بھی ہوگی. ایگزیکٹلی ظاہر ہمیں مل کر اس پہ کام کرنا ہے. آپ یو ویری رائٹ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، جی آپ نے، اور آپ کی تحریک تو جب بھی کامیاب نہیں ہوئی جب آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری تحریکیں کامیاب ہوں گی. جتنی کالز دیے وہ ناکام ہوئی ہیں. اور اس وقت ٹھیک ہے، چلے آپ اب یو ویری کریکٹ اباؤٹ. میں بٹ صاحب سے ایک سوال یہی کرنا چاہوں گی، کیونکہ شہلا صاحبہ نے لفظ استعمال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی ان اکانومی، میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اکانومی کے ساتھ ڈیموکریسی بھی. لیکن بٹ صاحب معذرت چاہوں گی، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ناصر بٹ صاحب سے سوال کریں گے کہ کیا حکومت یہ چارٹر آف اکانومی اور ڈیموکریسی کے لیے قائل کر سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتی ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک. آج وزیر اعظم نے بھی جب خطاب کیا دورے کے دوران تو انہوں نے کہا بھارت کے چوائس از یورز. امن بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو امن ہوگا، اگر جنگ چاہتے ہیں تو پھر جنگ ہوگا. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو جنگ ناصر بٹ صاحب ہمارے پاکستان کے اندر ہے اسے ختم کرنے کے لیے ظاہر پہل آپ کو کرنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی دونوں صورتوں میں یا دونوں ہی صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو بٹھا سکتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں. عمران کی جو ہسٹری ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ جب اس کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا تو اس نے 10 روپے پیٹرول سستا کیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس نے کہا میں ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان دوبارہ سٹیبل نہیں ہوگا. پھر جب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا بڑی مشکل سے وہ چیزیں واپس آئیں. پھر اس نے آئی ایم ایف کو خط لکھے، اس نے باہر دنیا کو کیا کہتے ہیں کہ اداریے لکھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایک لیڈر کا کام ہے اگر اس کے کوئی کارکن یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان دشمن ہے اور اس وقت کر رہے ہیں، کیا اس کا کام نہیں ان کو کہ میں ان کو نکال رہا ہوں، ان کو اون کر رہا ہوں؟ اس کا ایجنڈا ہی یہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہماری کیا بدقسمتی تھی کہ یہ 2018 میں مسلط ہوئے، اس نے 4 سال میں ہمیں دنیا سے الگ کر دیا. ہم نے بڑی مشکل سے سعودیہ سے، چائنا سے، دنیا سے روابط
بعد میں بحال کیے. اور یہ جب وقت آیا تھا تو یہ خارجہ پالیسی سی جس کی وجہ سے ہم نے امریکہ کو, برطانیہ کو, عرب ممالک کو, گلف کو, سب کو بتایا کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور وہی دیکھیں ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جب ہندوستان نے اپنی ایک وہی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ہم پہ اٹیک کیا کہ شاید پھر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان دہشت گردی کرتا ہے, اس کا جواب پھر جب ہم نے دیا تو دنیا نے ریکگنائز کیا کہ یہ ہندوستان ہے. اور جواب ایسا دیا کہ اب دنیا یاد رکھے کہ کوئی میری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا, لیکن ہم ڈیفنس پہ ہم نے اس پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کا جواب دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے ہم سب کو, لیکن اس موقع پہ کیا یہ وقت ہے کہ اگر اس طرح کے ٹویٹ آتے ہیں یا یہ جو کچھ لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں ٹویٹ کرتا عمران کہ یہ سب پی ٹی آئی کے لیے میں ان کو نکال رہا ہوں, میں کون نہیں کرتا, کیونکہ اس کا ایجنڈا ہی یہی ہے. میرا مطلب ہے اچھے لوگ موجود ہیں جو برے ہیں ان کو نکالیں, بتائیں, لیکن اس کا جو زیادہ گالیاں دیتا ہے, جو برا بھلا کہتا ہے, اس کو عمران زیادہ پسند کرتا ہے, اس کو زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, سوری ٹو سے, کہ ظاہر ہے کہ وہ میں باقی دونوں کو بھی ایک منٹ دینا چاہوں گی. شعلہ صاحب بولنا چاہ رہی ہے, مطلب ویسا آپ سے آغاز کرتی ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھا جا سکتا ہے بیفور گوئنگ آن اسٹریٹس, ایک دفعہ پھر بیٹھ کے دیکھ لیں؟ بالکل بیٹھا جا سکتا ہے, لیکن جو بٹ صاحب نے گفتگو کی ہے یہ بٹھانے والی کی ہے کہ بگانے والی کی ہے؟ تو سر آپ لوگوں کے جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ بھی بگانے والے کر رہے ہیں. جو زبان استعمال کر رہے ہیں, اگر یہ زبان جو کیا کیا کچھ نہیں ہو چکا پاسٹ میں, عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ماضی کو بھلا کے انسان آگے کی طرف دیکھے. ٹھیک ہے, آپ وہاں ہی کھڑے ہیں, میں بٹ صاحب سے مخاطب ہو کے یہ بات کہوں گا, اگر اس طرح کھڑے ہونا ہے تو ان کا پاس وہ کون نہیں جانتا. ٹھیک, میں کیا سمجھاؤں, آپ بھی تو دیکھیے نا, آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت جو ہے ماضی میں کیا کچھ کس نے نہیں کیا. ابھی نواز شریف صاحب کی تو ابھی آپ کون سا ٹی وی چینل جس کے پاس وہ کلپنگ نہیں ہوں گی جس میں وہ پاکستان کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں معذرت چاہوں گی وقت کی کمی ہے. شعلہ صاحبہ میرے خیال سے ماڈریٹر کا کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. شعلہ صاحبہ آپ بٹھا سکتے ہیں کوئکلی پلیز. بات بٹھانے کی اور اس کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے کہ سیاسی لیڈر جیل میں فیس کریں. 2 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے. اور میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ان کے بیٹوں کی جو ہے پریس کانفرنس آئی ہے اس میں انہوں نے باہر کے ممالک سے درخواست کی ہے کہ جی پوڈ کاسٹ کے انہوں نے کہا ہے کہ باہر کے ممالک مداخلت کریں. تو یہ امپورٹڈ سپورٹ کی جو انہوں نے بات کی ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, اور اس کے ٹائمنگ اس کے بھی غلط ہو گئے. تو میں فیس کریں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کہتے تھے کہ میں تو ساری عمر انہیں جیل میں رکھوں گا اور آئی ڈی تجھے بھی نکال دوں گا, تو آپ تو کنوکٹڈ ہیں یار, اس میں اتنا نہیں. لیکن ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو آپ لوگ بٹھا لیں گے. دیکھیں ہم کس چیز پہ بٹھائیں, مجھے بتائیں نا, مجھے ایک بات بتائیں. ملک کا معاملہ ہے, کوئی احسان تھوڑی کیا ہے انہوں نے, ملک کا ساتھ دیا ہے, کوئی احسان تو نہیں کیا انہوں نے, ملک کا ساتھ دیا ہے. اور کس طرح سے دیا ہے, ان کے آدھے لوگ کیا کرتے رہے, کیا کچھ لوگ کرتے رہے, اور ان کو خود سمجھنا چاہیے. اور رہی میں نے دوبارہ بات کہی کہ اگر کوئی دھمکی دے رہا ہے کہ جیل سے, کہ نہیں دیکھیں دھمکی والا تو اب سین ہی گزر گیا, آف ہو گیا. لیکن آپ چونکہ تینوں سے بات کرنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم آج بھی کہاں پر کھڑے ہیں. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب, شعلہ صاحبہ آپ کا بھی, اور احمد اویس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن بات یہی ہے کہ جو چیریٹی ہے دیٹ بگنز ایٹ ہوم, اور گھر سے شروع کرنی چاہیے. میرا خیال سے وہ وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا مشن کلین اپ, ڈرائی کلین, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, وہ اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کو انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اکانومی اور ڈیموکریسی کے لیے کچھ کیا جا سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.